अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वीकेंड नाइट शो। मुशाहिदे में है कि ज़िंदगी में मुनज़्ज़म होने से ही तरक्की और कामयाबी मिलती है और एक सियासी जमात की तरक्की और कामयाबी उसके नज़रियात पर होती है। आज के हमारे शो के मेहमान एक मुनज़्ज़म और नज़रियाती सियासी जमात के कारकुन हैं, जिनसे हम हल्के फुल्के अंदाज में पूछेंगे कि मुनज़्ज़म होने और मजबूत नज़रियात रखने वाली जमात आज तक इक़्तिदार के ऐवान में अपनी जगह क्यों नहीं बना सकी। मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं वीकेंड नाइट शो के फ्रंट कैमरा टीम से आपका तारफ़ करवाता चलूँ। मैं हूँ सैयद नवाज़िश अब्बास और ये हैं शाको और नाको। वालेकुम अस्सलाम। नाको क्या हाल है? शुक्र अल्लाह दा शुक्र। नानी बहन तुसी सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह बहुत चमक रहे हो। और नाजी भैन और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸਨ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। मुबारक हो। शाको आप कैसे हो? मैं तो वही बहुत प्यारा। माशाल्लाह वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन आज हमारा चांद क्यों उतरा हुआ है? भैन मैं भी जमात वास्ते बड़े नारे मारदा सा, अच्छा पोस्टर भी लांदा सा, ठीक है। एहतजाज भी करदा सा, लेकिन फिर भी मैनू इन्हां ने टिकट नहीं दिता। ਉਹ ਨਾਜੀ ਭੈਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। और ना तो ये तो सियासी कारकुन का काम होता है। और शाको की आवाज़ तो सुनो, स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल यही गल है। और शाको आप परेशान ना हो, आज जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे पूछूंगा कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। जरूर पूछे भैन, फिर मैं लाहौर भी जाऊंगा। ਉਹ क्या ਨਾਜੀ मतलब लाहौर जाऊंगा? ਉਹ ਨਾਜੀ ਭੈਨ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਕੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। वो तो शाको आप गलत बात ही गलत करते हो ना। ਨਾਜੀ ਭੈਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बनती भी है। नाज़रीन, नाको और शाको के साथ मेरी गपशप जारी रहेगी और इस गपशप से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तल्लुक़ जमात इस्लामी से है, जिसकी बुनियाद 1941 में बू अली मौदूदी ने लाहौर में रखी थी। यहाँ भी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान का तारफ़ करवाएंगे और उनको अपने साथ गपशप में शामिल भी करेंगे। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। शाकू नाकू ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੋ? जी अल्लाह ने शुक्र है, बहुत मेहरबानी अल्लाह ने। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਖਾਲੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾ। जी जी इजाज़त है जनाब। ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸ਼ਾਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਬੱਟ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। आप शाको आप सुना दो। अब लिखा है मेरे मेरी पीछे। शेर दी वारी है। गरीबां दे दुख दर्द वंडे ते खुशियां वंडे। ना को बोली दा ना। ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ। मतलब तवज्जो करियो। जी जी मैं ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੇ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਕੋ ਵੀ ਫਿਰ ਬਰੁੰਡੇ ਵੰਡੇ। ਓਏ ਵਾਹ वाह कमाल भट्ट साहब कर रहे माशाल्लाह शाको। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बड़े तैयार होके आए हैं। शो के बाद की शादी में जाएंगे? भट्ट साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਲਿਆਣੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। भट्ट साहब ये 10 बंदों का तो इन्होंने ज़रा बहुत ज़्यादा कह दिया, तकरीबन 9 बंदों की होती है डाइट पे। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जो आपकी जमात है वो उसके नज़रियात बहुत मजबूत हैं और वाहिद मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन ये क्या वजह है फिर भी इक़्तिदार में नहीं आ सकी? ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। अच्छा तुझे दस लो भाई। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। क्या मतलब पुटा कर सकते थे? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬੈਨਰਸ ਪਾੜੇ ਸਨ। भट्ट साहब ये उल्टे वाले का मामला। ये बहुत पुरानी वक्त की बात है। मेरी एक बड़ा प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे थे ठीक है। कश्मीर के हवाले से, तो मेरी जिम्मेदारी लगी थी इसकी नाज़रीन और राइश और पब्लिसिटी की। ठीक है। तो मैंने शहर के बड़ी तादाद में हमने बैनर लगाए, तो मैंने शहर के जो अहम मकामात थे वहाँ पे उल्टे बैनर लगा दिए। तो
الٹے بینر لگائے تو ہمارے جو مقامی قیادت تھی ان کو فون پہ فون لوگوں کے آنا شروع ہو گئے، اور مجھے بڑے غصے میں فون آیا ہمارے جو اس وقت امیر تھے کہ بٹ صاحب یہ کیا کیا، آپ کا ایک کام آپ کو لگایا تھا، آپ پڑھے لکھے ہیں، تو یہ کیا آپ نے الٹے بینر لگا دی، ہر بندہ فون کر رہا ہے، کم از کم 100 بندوں کے فون آ چکے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں اگر الٹے بینر میں نہ لگاتا تو ایک بندے کا فون بھی آپ کو نہیں آنا تھا، کہ میں نے خود الٹے بینر لگائے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور پھر آپ کو فون کریں، اور ظاہر آپ کو فون کرنے کے بعد آپ نے ان کو دعوت ضرور دی ہوگی پروگرام کی، تو اس طرح۔ اور بٹ صاحب اتنی کمال کی پروموشن، اس کے باوجود پھر بھی اقدار نہیں ملا اس کا۔ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی جماعت کوئی آئے گی نا تو وہ ہمارے بازو کاٹ دے گی، اسلامی جماعت آئے گی وہ ہمیں کوڑے مارے گی، اسلامی جماعت آئے گی وہ درباروں کو کہے گی کہ ان کو بند کر دو، اسلامی جماعت آئے گی تو جب ہم کرپشن کریں گے تو ہماری گردنیں اڑا دے گی۔ یعنی کہ ایک اسلام کی جو شریعت ہے، اس کے قوانین ہیں یا اس کے نظام کو اتنا خوفناک کرپٹ مافیا نے پیش کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ جو مولوی اگر آ گئے اقتدار کے اندر تو ہر بندے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے مفادات کے خلاف جائے گا یہ کام، کیونکہ میرٹ پہ تو ہمارے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ایک دودھی دودھ بیچتے ہوئے آپ کے سامنے وہ کیا کرتا ہے، ایک جو یہ ریڈی والا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہے، تو ویسے ایک کنسیپٹ بنا ہے۔ جب اسلامی حکومت آئے گی، اسلامی جماعت، اسلامی تحریک آئے گی تو وہ ایمانداری کے ساتھ ہر چیز کو امانت سمجھ کر لوگوں کی اس پر خرچ کرے گی۔ بٹ صاحب ایسے لوگ تبدیلی تو چاہتے ہیں، جو پاکستان میں حکومت بنی وہ بھی تبدیلی کے نعرے پہ بنی، وہ الگ بات ہے آگے تبدیلی ہوئی یا نہ ہوئی، تو میرے خیال میں یہ آپ کا جو ڈر ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے جو وہ درست نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، لوگوں کو دیکھیں طیب اردگان تھے نا پہلے جی۔ ترکی میں ایک سیکولر حکومت تھی، بہت عرصہ رہی، اللہ کے فضل سے اسلامی تحریک جب وہاں پہ ترکی کے اندر آئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے، آغاز میں ڈرے ہیں لوگ، 5-6 ماہ خوفزدہ ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ان سے چومتے ہیں، بچے بوڑھے جوان، ان کے تمام قرض ملک کا ختم کر دیا انہوں نے، اور ایک باوقار قیادت جو ہے اسلامی وہ سامنے آئی ہے۔ اسی طرح لوگ اگر الکال 3 اور کشمیر اور پاکستان کے اندر اسلامی تحریک کو اور جماعت اسلامی کو کامیاب کرے گی تو انشاءاللہ، جس طرح کراچی میں جماعت اسلامی جب اقتدار میں آئی تھی تو روشنیوں کا شہر لوگ کہتے تھے اس کو، ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کو منی لندن خالی نام نہیں رکھیں گے، اس کو لوگوں کو نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس منظم کارکن ہے، گلیوں اور محلوں کو ہم انشاءاللہ پیرس بنائیں گے صاف اپنے وسائل سے، اور انشاءاللہ لوگوں کے روزگار، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے دکھ درد بانٹیں گے، لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمارا اپنا کوئی بندہ نمائندہ آیا ہے۔ ذوالفقار صاحب، جو آزاد کشمیر میں جماعت کا ریکارڈ ہے وہ تو کورے کاغذ کی طرح صاف ہے، جس طرح آپ کی ایگزام میں آنسر شیٹ ہوا کرتی تھی، تو اگر اس دفعہ بھی جماعت نے آپ کو جھنڈی دکھا دی تو کیا بفر جائیں گے یا منظم رہیں گے؟ بٹ صاحب جی بفر گئے تو قلت پہ جانی ہے، کسی بھی قلت پا جائے گی؟ ہاں جی ہوگی سیدھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ بٹ صاحب جدوں بھی بیگم دا ناراض ہوندے نے ووٹی دے تے پیر ہی سجا دیندے نے، او کنشا کو منو بھی تے دسنا، ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا آپ کا لاہے عمل اگر جماعت پھر پچھلی دفعہ کی طرح؟ دیکھیں جماعت کا جو اب کا جو ہمارا تقریباً 15 سالہ پلان بنا تھا 2030 میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت کی حکومت آزاد جموں کشمیر میں آئے گی۔ 1 لاکھ سے زائد طالب علم ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10,000 سے زائد فیملیاں ہر سال ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھ کے نکل رہی ہیں اور وہ معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں، وہی ووٹر ہیں، وہی سپورٹر ہیں، اور خدمت کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ہر مہینے ہم جو ہے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اجر کی توقع ہے، بیسک تو پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگر جماعت اس سوچ کو آپ بالکل نکال دیں کہ اب جماعت اسلامی کسی جگہ اطاعت کرے گی یا کسی جگہ اگر اس نے الیکشن اناؤنس کر دیا کینڈیڈیٹ کا تو بیٹھے گی، یہ دو چیزیں بالکل جماعت نے اپنی کتاب سے اس صفحے کو ہی پھاڑ دیا ہے۔ ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ شاید جماعت کی مرکز کی پالیسی بنے، لیکن میرپور کے حوالے سے حلقہ LA3 کے حوالے سے جماعت اور اس کی شورا اور اس کے امیر 100% یہ ہے کہ ہم یہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں گے اس کے حق میں، اس کے حق میں اگر زندہ رہا، میری زندگی اللہ نے کی تو اگر ہم کسی کے حق میں بیٹھے تو زندگی میں میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور یا پھر مجھے لوگ جو ہے نا گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں اگر میں کیوں کہ میرے اندر درد ہے۔ ان لوگوں نے 70 سالوں میں اربوں روپے کا جو اربوں روپے کا ٹیکس دینے والے شہر کو
خوار کر کے رکھ دیا. مقامی لوگ 32 سالوں سے کرائے کے مکانوں میں ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں. سفیدیاں کرنے والے ہمارے مقامی لوگ ہیں. چھتیں لوگوں کی زلزلے میں تباہ ہو گئی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے آ کے لوگوں نے لوٹا ہے. ایم ڈی اے کے جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں کون سا باہر سے آیا ہے؟ ان لٹیروں نے ہمارے اپنے لوگوں نے لٹیروں نے ہمارا لوٹا ہے. سیاستدان کون سا باہر سے آ کے یہاں سے الیکشن لڑا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو لوٹا ہے, جو مسجدوں کی جگہ کھا گئے ہیں, پارکوں کی جگہ کھا گئے ہیں, گرین بیلٹ کھا گئے ہیں یہ لوگ. اور اب بھی اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ. وہ اب کون بیٹھا ہوا ہے؟ مقامی بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے نا. مقامی لوگوں نے لوٹا ہے. ہم ان لوگوں کو جن کو ہم معزز کہتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کے مؤذن ہیں, اس لسٹ پہ ڈی سی صاحب کی آدھے سے زیادہ لٹیرے ہیں, لوٹ کے کھانے والے اس ملک کو. ان لوگوں کو میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا اور ان لوگوں کا ناطقہ میں اس شہر کے اندر بند کروں گا اس وقت تک جب تک یہ کرپٹ اور پلاٹ مافیا اس شہر کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے بریک کیونکہ بٹ سے بہت جذباتی ہو گئے. بریک سے واپس آ کے دوبارہ سے پروگرام کا آغاز کریں گے. یہ شو ٹویوٹا آزاد موٹرز کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بٹ صاحب آپ کے جذبات سے تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ الیکشن کی آپ کی تیاری پکی ہے. یہ بتائیں کہ عوام کے لیے کوئی نئے نعرے لے کے آ رہے ہیں؟ میں دسدا نا جی پان میں دسدا. جی آپ بتاؤ. باقی سیاسی پارٹیاں دا نعرہ ہوندا ہے کہ دودھ دیا نعرہ با دیاں گے. اچھا. لیکن بٹ صاحب کی آکھن گے تانوں پتہ ہے؟ کیا؟ بٹ صاحب آکھن گے کہ 2 روٹیاں دے نال 1 روٹی فری دوا دیاں گے. ویسے ناکو ہاں بٹ صاحب دا نعرہ تو ٹھیک ہے, لیکن روٹیاں دی جگہ تو کدی بریانی کر لے تو میرا بھی ووٹ بٹ صاحب لی پکا ہو جائے گا. بٹ صاحب ایک ووٹ آپ کا پکا ہو. لیکن بریانی ہوے گی تو تد. اصل بریانی کے کلچر کو ہی ہم نے ختم کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم پورے میرپور شہر کو ایک فیملی بنائیں گے. انشاءاللہ کوئی کسی کے گھر جائے گا تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہ غیر ہے. انشاءاللہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ لوگوں کو محبت اور پیار بھی انشاءاللہ بڑھے گا. بٹ صاحب زلزلے اور لاک ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی نے ضلع میرپور میں کتنے روپے کی امداد کی؟ لیکن جی زلزلے کے دوران جب زلزلہ آیا تھا اس کو آپ خود بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے فوج سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے کارکن جو سے نا ود ان 5 منٹس ہم نے ایک دوسرے سے رابطے شروع کر دیے تھے اور میٹنگ اور اجلاس بلا لیا تھا. اور اس کے بعد تقریباً 5.5 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ ہم نے زلزلہ میں لگایا. اور اس کے بعد جب یہ جو کرونا سے متاثر لوگ ہوئے دیہاڑی دار 1 کروڑ 19 لاکھ روپیہ جو ہے نا ہم نے ان پہ خرچ کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اسلامی خالی صرف یہ جو ہے کہ آفاتی جو لوگوں کی جو آزمائش آتی ہے اس سے ہٹ کے بھی ہم اللہ کے فضل سے یہاں پہ 236 یتیم بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں. ان کی پوری فیس, ان کے گھر کا خرچہ وہ ہم کر رہے ہیں. اور بہت سی یہاں پہ خواتین ہیں جن کو ہم نے مائکرو فنانس کر کے دیا ہوا ہے. سلائی سکولز پورے کشمیر میں ہمارے ہیں. اور ہماری ریڈ فاؤنڈیشن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 5 سال سے پہلی میکسیمم پوزیشن جو سی ہے وہ جماعت اسلامی کے اسکول ریڈ فاؤنڈیشن کی آ رہی ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم اگر الیکشن جیتے یا آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ لوگوں کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے. ناجی بھائن ہاں جی بٹ صاحب گلاں تو ٹھیک کر رہے نے, لیکن انہاں نے لوگاں دے گھر گھر جا کے رضائیاں تے کمبل ونڈے نے. تو یہ شکو اچھی بات ہے نا. لیکن مینوں دینے نہیں نہ آئے. شاکو بٹ صاحب کول جڑے کمبل تے رضائیاں سن او نہ تیرے نام دیا سن نہ بٹ صاحب دے. کیا مطلب اس کا؟ او شاکو تو ساریاں رضائیاں تے کمبل وڈے سن تے بٹ صاحب تو چھوٹیاں سن. یہی وجہ سی کہ بٹ صاحب نے ساریاں رضائیاں تے کمبل وانڈ چھڑے. اچھا بٹ صاحب ویسے یہ تو موج ہوتی ہوگی آپ کو, گھر میں کوئی سامان راشن نہیں لانا پڑتا ہوگا, سامان سارا جماعت کی وجہ سے آتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کا بھی یہی تاثر ہے. ذرا کروڑوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے ہمارا 4-5-6 ماہ کا. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ, تو ہم ایک دفعہ زلزلہ زدگان کے لیے راشن لے کے جا رہے تھے نا, پکے ہوئے چاول پیکنگ میں نا. تو یہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پورے راستے اس کو بھوک لگی رہی ہے. پورے راستے میں یہ کہتا رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اور منرل واٹر کی بوتلیں تھیں ہمارے ساتھ نا, اور پیاس بھی شدت کے ساتھ مجھے بھی لگی ہوئی تھی, اور یہ بھی چھوٹا بھی بار بار کہہ رہا تھا. لیکن پورے راستے میں ایک آخری باکس بھی ہم نے تقسیم کیا ہے. اور اس کے بعد ہم واپس آ کے تو یہاں پہ شنواری ریسٹورنٹ ایک ہوٹل ہے, وہاں پہ آ کے ہم نے کھانا کھایا ہے. کئی دفعہ بیگم بھی ہم گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا جی سارے شہر کو آپ یہ تقسیم کر کے آتے ہیں, اور گھر آ کے روٹی آپ کہتے ہیں جی روٹی پکا دو. تو آپ کو مطلب ہے کہ ایک باکس بھی کوئی نہیں دیتا. جماعت کے جو ذمہ داران ہیں, جو کارکنان ہیں, اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سچی بات یہ ہے. ہاں کوئی ضرورت مند ہو تو اور بات ہے,
अल्लाह के फजल से हम एक एक रुपया जो उनसे है ना वो मुस्तहिक और ज़रूरतमंद और उस तक उसके घर तक पहुंचाते हैं अल्लाह के फजल से। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके शुरू करेंगे पहेली सेगमेंट। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब पहेली सेगमेंट के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। भट्ट साहब ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ। जी जी पहलियाँ पूछो इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, पहली पहेली है, दुनिया में एक वसीला, जन्नत में जाने का हीला। ऑप्शन है माँ या बीवी। माँ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। जी जी सी। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਏ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ। बस वो ऐसी गल सी याद करा देती है कि ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੇਲੀ ਦੱਸੋ का ਕੀ जवाब ਯਾਦ ਆ दो। ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। आप जी, ज़ातियात बस। में चले गए। नहीं आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग ना कर रहे होते तो मैं खुल के बात करता, वैसे तो ब्याह ही कोई कहते हैं लोग। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋ। जी अच्छा ठीक है। शाको, उसका जवाब शादी है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ हाँ जी बिल्कुल लड्डू खा चुके हैं जी अल्लाह का शुक्र है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। भट्ट साहब, एक समुंदर 30 जजीरे, बिखरे इनमें मोती हीरे। ऑप्शन है कुरान पाक या सूरह मुल्क। कुरान पाक। एक गज तूल, कभी कली कभी फूल। ਮੈਨੂੰ Option ਲੱਗਦਾ है छतरी या गुलदस्ता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। छतरी है। छतरी बिल्कुल ठीक है। कली बोलती है। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ। अच्छा तुझे पूछ लो। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਘਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। वो कौन सी चीज़ है जो बंदा अकेले नहीं खा सकता। मैं तो समझता हूँ कि जो बंदा अकेले नहीं खा सकता तो ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ। ऑप्शन है कोई आपके पास शाको? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ कोई ਸਕਦੇ चीज़ ਨੇ ਜਵਾਬ। बंदा अकेले नहीं खा सकता, लेकिन देख जो सी है वो शायद कोई अकेला ना ਤਾਂ खा ਕਿਹਾ ਨਾ सकता ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। एक जवाब उसका। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ठीक है भट्ट साहब, जमीन पर चलना उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। ऑप्शन है जूता पाँव। जूता। ਵਾਹ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ। करप्ट माफिया को जो है ना अब जब सब सर पे इंशाल्लाह पड़ेंगे, अब जब इसका ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੀ। हम इलेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि बात इनके चेहरों साहब। के ऊपर कैसे ये ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। जी 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 ਪੁੱਛਾਂ जी जी ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, वो क्या है जिसके दो दिमाग हैं? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਹਿੰਟ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ। देखो, देखो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। जी जी शाकू इंसान है माशाल्लाह ज़ानत से है वो मशहूर है दो ਇਹ ਨੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੇ ਰਾਜੀ ਭੈਣ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। और शाको, ये तारीफ वाली बात है। ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ? देखो दो दिमाग है तो ज़हीन होगा बस। ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ? हाँ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? तुम्हें नहीं पता। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਨੱਕੋ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। क्या बनती है? ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। हाँ बस इतनी काफ़ी है। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। अच्छा भट्ट साहब, दुनिया में एक खजाना, उसका मालिक बड़ा सियाना, दोनों हाथों से लुटाए दौलत बढ़ती ही जाए। तालीम और इल्म मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं ऑप्शन देने लगा था। ਨਾਜੀ ਭੈਣ जी ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ बिल्कुल जेवर ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। और आपको ये इस तरह जेवर है जिसको हासिल करने से बंदे की आकबत और दुनिया दोनों संवर जाती है। ਓਏ ਹੋਏ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ समझ गया। इल्म होगा तो बंदा अल्लाह को, उसके नबी को अच्छे तरीके से पहचान सकेगा और एक फलाही काम और नेक लोगों के साथ नेकी करेगा, तो उससे उसकी आकबत भी सवरेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आगे वाकई इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो तकसीम करने से बढ़ता है। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके जुल्करनैन भट्ट साहब से कुछ करेंगे जनरल गपशप। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब, हर रोज़ जलसे, जुलूस, एहतजाज, घर से रोक टोक नहीं होती थी? ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। जी भट्ट साहब,
جی بالکل ظاہر ہے اس میں تو 8ویں کلاس سے لے کے اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہی تحریک کے ساتھ وابستگی ہے اور ایک ہی نظریے کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہی نظریہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ تھا، اور یہ وہی تحریک ہے جو اسلام کو جو ہے اس کو نظام حیات بنانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اور بالکل یہ بات ہے، اب بھی میں تقریباً صبح سچی بات ہے گھر سے نکلتا ہوں اور تقریباً 10 ساڑھے 10 11 ہو جاتے ہیں، باہر لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، انفرادی ملاقاتیں، اور لوگوں کو یہ چیز ہم ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ بندوں کی غلامی سے نکلیں اور اللہ کی غلامی میں آئیں۔ تو گھر ظاہر ڈسٹرب تھوڑا ہوتا ضرور ہے، اور جار شار بیگم سچی بات ہے گھر جاتا ہوں تو وہ پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ظاہر سیاسی اچھا ابھی آپ نے بتا دیا بیگم سے تو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، اماں سے بھی کبھی ڈانٹ پڑی ہے؟ ماشاءاللہ اماں سے تو پوچھنے بچپن نکالے میں نہ تقریباً پائے۔ مطلب ہے کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ڈانٹ نہ پڑی ہو، کیونکہ وہ سارا گھر جو ہے نا، ہم جماعت میں تھے، جمعیت میں تھے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ نکل جانا، کبھی جہادی فیلڈ میں کسی کیمپ میں، کبھی کسی کیمپ میں، کبھی کسی مجاہد بیمار ہے اس کو لے جانا، تو وہ بچپن میں جب ایسے کروں تو پھر ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ویسے یہ بھی کوئی گل ہے پوچھنے والی، ڈانٹ تے سارے نوں ہی پیندی ہے۔ او شاکو اما کو یا بیگم کو؟ میرے کو کی پڑھتا ہے، جنہوں پیندی ہے انہوں کو پوچھے۔ جی تسی دسو بھائی صاحب۔ جی میرے جواب تو جڑا ہے وہ ناظرین کی پتہ ہی ہوئے گا۔ اچھا بھائی صاحب طبیعتاً کیسے ہیں؟ عاشقانہ مزاج ہیں، سنجیدہ ہیں، یا جوڑی قسم کے؟ بڑیاں عاشق مزاج اکا تیریاں بدو بدی لڑی جاندیاں۔ ویسے مینوں واٹس ایپ تے کوئی عاشق مزاج لگدے نے؟ نہیں ہوئے بھائی صاحب مزاجن ہو رہا کیا قسم دے نے؟ اصل انسان جو سا سچی بات یہ ہے کہ تینوں مزاج انسان کے اندر ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً وہ مختلف جو انوائرمنٹ ایجنسی ہے نا، وہ اس کے جس مطابق انسان کا مزاج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب صحت کا بھی شوق ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، سیاحت کا تو بہت زیادہ شوق ہے، اور اس سے بڑا شوق یہ ہے کہ لوگ ہمارے اس کشمیر کے اندر آئیں اور سیاحت کو فروغ حاصل ہو۔ اربوں ڈالر سچی بات ہے ہم کما سکتے ہیں۔ کس جگہ گئے ہیں؟ میں سچی بات ہے کہ یورپ کے کنٹریز میں بھی گیا ہوں، پھر اس کے بعد انگلینڈ میں تو جانا ہوتا ہے، دبئی میں بہت بار گیا ہوں، اور اسی طرح ہی سعودی عرب وغیرہ اور ملکوں میں۔ ویسے بھائی تانوں یہ پوچھنا چاہیے سی کتے کتے کھانے واسطے گئے نے؟ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو پوچھنا زیادتی ہوگی کہ آپ کھانا شوق سے کھاتے ہیں، یہ بتا دیں کہ کون سی چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ دیکھیں سچی بات ہے کہ ویسے تو اب 4-5 سال ہو گئے ہیں میں نے کوئی ڈائٹ شروع کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں بھائی صاحب۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اپنا ویسے شوق سے گوشت ہی کھاتے ہیں بچے میرے ہیں، تو ان کو دال اگر پکی ہوگی نا، تو میں بھی سچی بات ہے بچپن میں جب بھی گھر میں کوئی دال وغیرہ یہ پکتی تھی، ویسے تو اللہ کے فضل سے سارے ہی وٹامنز ہوتے ہیں دالوں میں اور سبزیوں میں، لیکن وہ زمان کا ایک ذائقہ ہے تو وہ پھر گوشت ہی لوگ۔ ماشاء اللہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شاکو ہے، یہ بھی جماعت کے لیے بہت نعرے لگاتا رہا ہے اور بینر بھی لگائے ہیں اس میں، آپ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ چاہیے لاہور کا۔ انشاءاللہ جی دیکھیں نا، لاہور میں ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ دوائی لینے کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں، تو جو ہی وہ لندن سے واپس آتے ہیں دوائی لے کے، تو پھر ان کو ٹکٹ دیں گے تاکہ ان کو وہاں پہ ویلکم کریں۔ بس صاحب میں لاہور کا ٹکٹ منگیا بلیار پانی نہیں لاہور کا ہی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لاہور کے جو بادشاہ ہیں وہ دوائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں لندن میں، تو جو ہی وہ واپس آئیں گے تو میں انشاءاللہ ساتھ لے کے جاؤں گا شاپنگ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بھائی صاحب جے تسی فیمس ہونا چاہتے ہو تو میرے نال سیلفی بنا لو۔ کی سیلفی بنانی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ادھر نک تے دیکھو، فوٹو بھی صرف ادھر نک ہی آئے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حلقہ لیتری میرپور سے جماعت اسلامی کے امیدوار ذوالقرنین بٹ۔ امید ہے کہ آج کے شو سے آپ محظوظ نہیں ہوں گے۔ سید نوازش عباس کو، شاکو، ناکو اور ویکینڈ نائٹ شو کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔